बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग देख रहे हैं कोहिनूर टीवी पर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोगों के लिए हर रोज़ तकरीबन पेश किया जाता है शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। बराह रास्त ये प्रोग्राम आप लोग देखते और सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात रहती है और लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोगों के सवालात हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं, आप लोगों की जो मुश्किलात, जो मसाइल, जो परेशानियाँ जिसमें अहबाब अक्सर मुब्तला रहते हैं, और हमारी कोशिश होती है कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में आप अहबाब की रहनुमाई की जाए। और उसके साथ साथ एक मौजू का भी इंतखाब होता है, उस पर भी गुफ्तगू अपने उलमा से, मेहमान शख्सियात से रहती है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप बारहा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अपने खूबसूरत अंदाज में आप अपनी गुफ्तगू, अपनी बात, अपना पैगाम तमाम देखने और सुनने वालों तक पहुँचाते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती सैयद शहबाज हुसैन शाह साहब सैफ़ी, आप तशरीफ़ फरमाएँ। आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शाह साहब किबला, आपकी तशरीफ़ आवरी का एक मरतबा फिर। और यकीनन आपके भी चाहने वाले, देखने वाले, सुनने वाले जो प्यार और मोहब्बत करते हैं, और ये प्यार और ये मोहब्बत का जो तकाज़ा है बिहम्दिल्लाह, इस पर भी एज़ाज़ और ये फ़ख्र है हम सबको कि ये आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के हवाले से और करिया करिया, नगर नगर, बस्ती बस्ती, दुनिया के हर कोने में जाकर जो मोहब्बतों के पैगाम को आप आम करते हैं, यकीनन लोग उसी एवज़ में आपसे प्यार और आपसे मोहब्बत करते हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे। और लाइव कॉल के लिए नंबर्स नाज़रीन मोहतरम आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें, वैसे भी आप लोगों के सवालात हम तक पहुँचते रहते हैं। लाइव स्ट्रीम के ज़रिए भी आप लोगों के सवालात पहुँचते रहते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि अपने वक्त में रहते हुए आप तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई जो साथ साथ की जाए वो इस अंदाज़ में की जाए कि इंतहाई आसान तरीक़ा हो। चूँकि बहुत से अहबाब हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि वज़ाइफ़ जानते हैं, और वज़ाइफ़ जानने के बाद फिर वो लोग उसकी जो है वो पाबंदी नहीं करते हैं, और फिर बहुत अरसे के बाद अगर कहीं प्रोग्राम देख लें या हम मुलाकात हमसे हो जाए तो वो इस चीज़ का इज़हार करते हैं कि हमने फ़लाँ वक्त में आपसे वज़ाइफ़ जाने थे लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, फ़लाँ वक्त में हमने ये पूछा था। तो अर्ज़ ये है कि जब तक आप मुकम्मल रूटीन के साथ जो है वो वज़ाइफ़ के जो है वो मामलात नहीं करेंगे तो यकीनन जो है वो आपके लिए आसानियाँ और आपके मामलात हल नहीं होंगे। आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम की गुफ्तगू का भी इंशाअल्लाह। लाइव कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं फरजाना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या मसला है? मतलब ये है कि मैं ना हेलो, बीमार रहती हूँ। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए मेरी बहन फरजाना। जी सर, मैंने ये सवाल करना है कि मैं जी। ना बहुत बीमार रहती हूँ। अच्छा जी। मैंने टेस्ट करवाए हैं, सर अल्ट्रासाउंड भी करवाए हैं, लेकिन कोई मसला भी नहीं आता। अच्छा जी। वैसे मैं ना बहुत ज़्यादा ना कभी ना। फरजाना मेरी बहन, वालदा का नाम बताएं और ऊंचा थोड़ा सा मेहरबानी आप ज़रा बोलें। वालदा का नाम है बुशरा और मेरा नाम ठीक है। मसला क्या है, बीमारी क्या है, बीमार जो आप रहती हैं? हेलो जी जी, मेरा नाम फरजाना है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरी अम्मी का नाम बुशरा है। चले हम आपकी रहनुमाई करते हैं मेरी बहन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह। बारहा एक चीज़ हम लोग बताते रहते हैं आप सब देखने और सुनने वालों को कि टीवी का वॉल्यूम आप लोग बंद रखा करें। आप चूँकि टीवी का वॉल्यूम से आवाज़ सुन रही होती हैं अपनी या हमारी जवाब, तो वो फिर डाइवर्शन होती है, तो इस तरह पे आप लोगों की बात, आपकी गुफ्तगू हम तक मुकम्मल नहीं पहुंचती है। या फिर जब आप कॉल में लाएं तो आप किसी दूसरे रूम में या बाहर कहीं
ٹی وی لاؤنج سے جا کے آپ لوگ جو ہے وہ بات کیا کریں، تاکہ آپ کا سوال، آپ کا مسئلہ جب تک ہم تک نہیں پہنچے گا یقیناً آپ کی رہنمائی نہیں ہو سکے. کیونکہ فرزانہ بہن، آپ نے جو اپنے بارے میں سوال کیا، جس قدر ہمیں سمجھ آیا کہ آپ بیمار رہتی ہیں، آپ نے کہا وظائف بھی کافی کی ہیں شاید، اور اب بیماری کیا تھی کیا نہیں تھی اس کی وضاحت نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی انشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ آپ کی رہنمائی ضرور فرمائیں گے. آپ اپنا جواب سماعت کیجیے. بسم بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. میری بہن نے جو سوال کیا ہے استخارے میں، ان کے معاملات کچھ اس حوالے سے ڈسٹرب نظر آئیں کہ ان پر جیسے جادو وغیرہ کے اثرات ہیں، اس کی وجہ سے ان کی جو ہے نا وہ طبیعت ڈسٹرب رہتی ہے، اور معاملات ان کے اس حوالے سے صحت کے ڈسٹرب رہتے ہیں. ایک بیماری کا علاج کریں گے تو دوسری سر اٹھا لیتی ہے، ایک ابھی ختم نہیں ہوتی، دوسری جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہے. تو میری بہن، آپ اس کے لیے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ چینل کے ایڈریس پر چل رہا ہوگا ٹی وی چینل پہ، تو آپ نے کرنا یہ کہ اس پر جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیج دیں. اس میں بھی آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور جو ہے نا لکھ کے بھیجیے گا، اپنا مکمل مسئلہ بھی دوبارہ لکھ دیجیے گا. تو یہاں سے کچھ تعویذات آپ کو روانہ کیے جائیں گے، وہ آپ استعمال کریں. تب تک آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا ممیتو یہ 7 مرتبہ ایک سانس میں پڑھنا ہے، وہی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو یوں ملا کر ان پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی طبیعت بہتر ہوگی انشاءاللہ. لیکن باقاعدہ کارڈ کے لیے آپ کو تعویذات جو ہے نا وہ منگوانے پڑیں گے. ٹھیک. تو جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیج دیں گی تو انشاءاللہ یہاں سے آپ کو تعویذات روانہ کر دیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے جی، اور بریک کے بعد لوٹتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. حضور قبلہ پیر مفتی سید شہباز حسین شاہ صاحب سیفی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں. اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جو ہماری بہن فرزانہ تھیں ان کو شاہ صاحب نے جواب دیا ہے، اور جوابی لفافے کی صورت میں ہمارے ایڈریس پہ آپ اپنے بارے میں اپنا نام پتہ اور جو بھی مسئلہ ہے وہ لکھ کر بھیجیے گا. پھر تفصیل سے بھی انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی، کچھ تعویذات جو آپ تک پہنچائے جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ، اور پھر اس چیز کی وضاحت یہاں پر میں کرتا چلوں. آج الحمدللہ اتنا عرصہ یہ پروگرام کرتے ہوئے ہم سب کو ہو گیا ہے، اور پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک الحمدللہ کسی قسم کا کوئی لالچ اور کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ یا کسی قسم کا کوئی تقاضا ہماری جانب سے کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا بھی ہے تو یہ بالکل ایک جھوٹ ہے، اور الحمدللہ خالصتاً اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہماری پوری ٹیم آپ تمام احباب کی رہنمائی کرتی ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں، ایک اور کالر ہے نیکسٹ، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے احسان بات کر رہا ہوں پچھلے سے. کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ احسان. جی احسان صاحب. میری والدہ کا نام ریحانہ کوثر. اچھا جی، تھوڑا سا آپ اونچا بولیے پلیز. میرا نام احسان ہے. ریحانہ کوثر والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ریحانہ کوثر. ٹھیک ہے. تو میرا نا جاب کا اور شادی کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں بندش ہے کیا وجہ. شادی ابھی مطلب ہوئی نہیں ہے؟ ہاں بس پہلی ہوئی تھی تو وہ چل نہیں سکی، دوسری شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جاب بھی بنتی رہ جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے بھائی احسان صاحب؟ میری ہے 35 سال. پچھلے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا جی ٹھیک ٹھیک. چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. کال آپ نے کی، پروگرام میں سوال کیا، اپنے بارے میں بتایا ہے، اور ایک تو شادی کے بارے میں آپ نے کہا پہلی شادی ختم ہوئی یا کیا معاملہ ہوا وہ تو خیر آپ سے پوچھا نہیں، لیکن ظاہر ہے اب چونکہ آپ آگے کرنا چاہ رہے ہیں تو سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوسرا جاب کے لیے بھی حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے جب تک فائنینشلی چیزیں آپ کی سیٹل نہیں ہوں گی تو آپ آگے زندگی میں نہیں بڑھ سکتے ہیں. دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے اسپیشلی، اور بقیہ رہنمائی شاہ صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ. اچھا، روحانی طور پہ ان کے معاملات میں رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو شادی نہ ہونے کے اسباب جو ہے نا وہ بیرونی ہی عوامل ہیں، دنیا داری کہہ لیں، معاشرتی معاملات کہہ لیں.
اس کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ جاب کے معاملات بہتر ہو جائیں، اور جب آپ کے جو ہے نا فائنینشلی آپ اسٹرانگ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ رشتے کے معاملات بھی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ وہ حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد آپ 200 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، اور 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد یعنی 2 تسبیح یا وہابو یا رزاقو یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے آپ کی جو مالی معاملات ہیں وہ انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے، اور امید ہے کہ اسی کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے ہی آپ کے رشتے والے معاملات میں بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ آپ 41 دن تک یہ وظیفہ کریں، اس کے بعد پھر ہمیں بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے، فردر پھر اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ۔ 41 دن کے لیے یہ وظائف میرے بھائی احسان صاحب آپ کو بتائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو بتایا گیا ہے یہ رہنمائی کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ 41 دن آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ضرور ہے، چونکہ جیسے ابھی آغاز میں ہم بات کر رہے تھے، اب آپ جو ہے وہ وظائف کرتے نہیں ہیں لیکن اس کے بعد پھر شکوہ اس چیز کا کرتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا ہے۔ کام کرنے والی ذات، نظام چلانے والی ذات یقیناً وہی ہے جو ہم سب کو پالنے والی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اسی کے آگے التجا ہم سب کی ہے، ہم سب کی گزارشات اسی کے آگے ہیں۔ تو اسی لیے یہ ایک وسیلہ ہے، ایک طریقہ کار ہے جو آپ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں آگے پروگرام میں انشاءاللہ، کالر ہیں نیکسٹ، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی ڈاکٹر شہزاد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میرے بھائی، میں پوچھنا یہ تھا کہ میری شادی کو نا کوئی 4 سال 8 مہینے ہو چکے ہیں، اچھا جی، تو ابھی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے استخارہ کرانا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، بندش ہے یا قدرت کی طرف سے بھی دیر ہے۔ اچھا یہ بتائیے کتنا عرصہ بتایا شادی کو؟ 4 سال 8 مہینے۔ 4 سال 8 مہینے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ عذرا یاسمین۔ عذرا یاسمین۔ اور آپ کی مسز کا نام بتائیں گے؟ میری مسز کا نام مہک ڈار۔ ان کی والدہ کا؟ ان کی والدہ کا نام ہے گل جبین۔ اچھا میرے بھائی، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی میڈیکلی ہے؟ میڈیکل وہ چیک کرایا، رپورٹس ہیں تو وہ کہتے ہیں قدرت کی طرف سے کوئی دیر ہے، قدرت سے، تو اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بیگم کا نام کیا بتا؟ مہک؟ جی مہک۔ مہک ڈار اور والدہ؟ گل جبین۔ چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کے لیے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ پروردگار عالم آپ پر اپنا کرم فرمائے اور آسانیاں پیدا کرتے ہوئے اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے۔ اور بھی جتنے ہمارے دیکھنے والے سننے والے پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بہت سے ایسے احباب ہیں جو دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، اسپیشلی اولاد کے حوالے سے۔ دعا انشاءاللہ اللہ کریم صحت والی، سلامتی والی آپ سب کو جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے۔ باقی رہنمائی انشاءاللہ مکمل شاہ صاحب آپ کی سوال کے ضرور فرمائیں گے۔ جی شاہ صاحب کتنا؟ اچھا جی، ان کے معاملات میں یہ ہے کہ ان کی مسز کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے، اور ان کا جو ہے وہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے معاملات میں بڑا واضح طور پہ جادو نظر آ رہا ہے، اور سفلی جو علوم کے معاملات ہوتے ہیں ظاہر وہ پھر ظاہر نان مسلمس جو ہے نا وہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ظاہر پھر وہ نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، جس طرح کی اولاد کا نہ ہونا، یا اس طرح کی کوئی بیماری ہو جانا جن میں بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کینسر کا ہو جانا، روزانہ خاصہ ہیپیٹائٹس کا ہو جانا۔ تو پیارے بھائی کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ روحانی طور پہ وہ جادو کا ہے، اور ان کی مسز کے ساتھ جو ہے وہ نظر بد کے اثرات ہیں، ہوائی اثرات اسے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی آپ کے لیے میں ابتداً ایک چیز بتا رہا ہوں جو آپ نے ابھی سے شروع کر دینا ہے، اور باقاعدہ علاج آپ کا اور آپ کی مسز کا روحانی طور پہ وہ ضروری ہے۔ تو پراپر اس کے لیے آپ چینل پہ آ سکتے ہیں، تو کسی دن یہاں پہ آ جائیں، ہمارے استخارے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں، اس کے بعد، اور یا پھر آپ جو ہے خط لکھ دیں، تو خط میں آپ اپنی تفصیل ساری لکھ دیں گے، اپنا، اپنی والدہ کا نام، مسز کا نام، مسز کی والدہ کا نام، تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے تعویذات روانہ کر دیں گے۔ ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 4 قل پڑھنے ہیں بالترتیب، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور اپنے جسم پہ پھونک مار لیا کریں۔ آپ بھی یہ عمل کریں اور آپ کی مسز بھی یہ عمل کریں، اور اگر یہ عمل شروع کرنے کے بعد آپ کو لگے کہ طبیعت میں چڑچڑاپن ہے، بے چینی ہے، تو اس کا مطلب بھی پھر یہ ہے کہ آپ کا علاج شروع ہوا، تو اس کی وجہ سے معاملات جو ہے نا وہ جیسے چڑنا کسی بات کا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ معاملات ہیں، تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی صورت۔ آپ ہمیں خط لکھیے گا، اس میں آپ کو تعویذات وغیرہ روانہ کر دیں گے،
اور یہ آپ نے عمل جاری رکھنا ہے. ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور 4 قل، اور رات کو لیٹتے ہوئے سوتے ہوئے آپ نے یہی چیزیں پڑھ کے، آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کے اس کے بعد کلام نہیں کرنا اور دائیں کروٹ پہ آپ سو جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے آپ کے جو معاملات ہیں انہیں بہتر فرما دے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ. رہنمائی آپ کی جو ہے وہ شاہ صاحب نے کی ہے، اور ہمارے دیکھنے والے سننے والے بہت سے سوالات کرتے رہتے ہیں. اور کل میں ایک جگہ پہ شاہ صاحب بیٹھا تھا تو وہ سوال آپ نے جیسے ابھی بھائی کی رہنمائی کی، تو وہ استخارے کے حوالے سے یہ سوال تھا. وہ کہنے لگا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں پروگرام، اور بہت سے اور بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، یہ جو اسی وقت مطلب رہنمائی کی جاتی ہے دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی، یا کچھ ذائچے کے طور پہ یا کچھ اشارہ ان کو دیا جاتا ہے، یہ استخارے کی کس اقسام میں جو ہے وہ یہ کن اقسام میں آتا ہے، یا پھر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ نام جس طرح ہم والدہ کا پوچھتے ہیں یہ بھی ساتھ میں آپ بتائیے گا، اور جو احباب جن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی، تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی وضاحت میں ابھی آپ سے جواب لیتا ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں رفاقت بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے گا. لگان سے. میری اولاد کے بارے میں نے پوچھنا ہے. میری بیٹی ہوئی تھی 2011 میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. میری شادی کو تقریباً 14-15 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا. اچھا، بیٹی جو ہیں وہ ابھی مطلب ٹھیک ہیں؟ بیٹی آپ کی سلامت ہیں ماشاءاللہ؟ جی بیٹی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام مراد بیگم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مراد بیگم. چلیں ٹھیک ہے محترم، ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. مزید بھی آپ کی جس طرح بھی پہلے سوال کیا گیا، جو پہلے بھی ہمارے بھائی تھے جن کا مسئلہ ایک اولاد کا تھا، غالباً بھائی تھے یا بہن تھیں، تو وہ اس حوالے سے بھی ظاہر ہے جن کو بیٹی مالک کائنات نے دی ہے ان کی خواہش بیٹے کی بھی ہوتی ہے، اور جن کو بیٹا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹی ہو. یہ ایک قدرت کا نظام ہے، اور یہی خواہش سب کے دل میں ہوتی ہے. آپ کے بھی دل میں ہے. ہم دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے، اللہ کریم آسانیاں عطا فرمائے. 14 سال غالباً انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد دوبارہ پھر اولاد کا معاملہ نہیں ہوا ہے. شاہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا. اچھا صاحب، پہلے تو میں آپ کا وہ جو سوال آپ نے پہلے کیا ہے جی میں اس کی وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک، بسم اللہ. 2 طرح کی چیزیں ہیں. جو علم العادات سے بھی استخارہ ہوتا ہے، اور مختلف وظائف ہیں. تسبیح کے ذریعے بھی ایک استخارہ ہے جو کیا جاتا ہے، اور ایک استخارہ جو مسنون ہے اس کے لیے ظاہر وقت درکار ہے. تو امیڈیٹلی جو ہوتے ہیں ہمارا فوری طور پہ ہم جو کرتے ہیں. اچھا، کچھ معاملات میں ایسا ہوتا ہے، آپ سب دیکھیں، ہم اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے صرف یہ استخارہ پروگرام نہیں کرتے، اپنے آستانے پر بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی مریض وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں بھی دیکھتے ہیں. تو جتنا عرصہ جو ہے نا ہو گیا ہے، اور والد صاحب بھی ظاہر ہے اسی جو ہے نا ایسے معاملات ہی دیکھا کرتے تھے ظاہر آستانے پر. تو بہت سارے مریضوں کے تو گفتگو کا آغاز ہوتے ہی ہمیں اندازاً یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے. لیکن یہاں جب ہم اس پروگرام میں ہوتے ہیں تو 2 طرح سے استخارہ ہوتا ہے جو ہم فوری طور پہ کسی مریض کا یہاں کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے تسبیح کے ذریعے، ایک علم العادات کے ذریعے. یعنی آج جس طرح سے ہم کر رہے ہیں وہ علم العادات کے ذریعے. ورنہ آپ اکثر دیکھتے ہیں یہاں استخارہ پروگرام میں ہاتھ میں ہمارے تسبیح ہوتی ہے، تو وہ تسبیح اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. تو ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ پوچھتے ہیں تو وہاں پہ ہم اس وقت اسے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے معاملات ہیں کیا. ابھی جس بھائی نے کہا ہے علم العادات سے جو ہے نا وہ ان کا جو ہے استخارہ کے نام کے عادات کتنے ہیں. ظاہر آج کل جدید دور ہے تو ساری چیزیں اب جو ہے نا وہ کیلکولیشن ان کی ایزی ہے. پہلے کاغذ ساتھ ہو ساری چیزیں اسی وقت پلس مائنس کرنا پڑتا تھا. سارے کیلکولیٹر ہوتے ہیں اور سارے معاملات فوری طور پہ بندہ چیک کر لیتا ہے. تو یہ جو بھائی رفاقت جنہوں نے ابھی کال کی ہے، جن کی والدہ کا نام مراد بیگم ہے، وہ بتا رہے تھے کہ بیٹی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر اولاد نہیں ہوئی. پیارے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی دینا یا بیٹا دینا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہ اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ منشا ہے، اس کی رضا ہوتی ہے. بے شک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چاہے بیٹی دے دے، کم از کم ہمیں بابا کہنے والا تو کوئی دنیا میں ہوگا. ایسا ہی. تو پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ انسان کا مزاج ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے، ظاہر خواہش ہوتی ہے کہ نام جو زندہ رہتا ہے وہ ظاہر بیٹے سے رہتا ہے، اور جو وراثت آگے اور
نسل انسانی کا جو سلسلہ آگے چلتا ہے، جس سے انسان کا نام زندہ رہتا ہے، اس حوالے سے خواہش ہوتی بھی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ تو پیارے بھائی، آپ کے معاملات میں یہ ہے کہ ایک بیماری ہے اٹھرا روحانی بیماری ہے۔ اس کا طبی طور پہ ہمارے جو ہے نا یہ طبیب حضرات حکماء بھی اس کا علاج کرتے ہیں، لیکن یہ ساتھ روحانی بھی ہے۔ اگر روحانی اس کا پراپر علاج کیا جائے تو 18 والے جو ہے نا وہ ان کے معاملات بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہت سارے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی کئی ایسے جو ہے نا وہ کیسز ہیں جو چل رہے ہیں، جن کا علاج چل رہا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ علاج کے بعد الحمدللہ وہ امید سے ہیں اور ان کے یہاں خوشخبری آنے والی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ہیں۔ تو آپ کا معاملہ بھی 18 کا ہے، تو آپ اس کے لیے ظاہر وظیفہ ویسے ہم روٹین میں آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کچھ کر دیں، لیکن باقاعدہ اس کا علاج جو ہے روحانی طور پہ وہ تعویذات کے ذریعے ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں پڑھ کے ہم دیتے ہیں، وہ مریضہ یعنی خاتون کھاتی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ کی تقدیر میں لکھا ہے اور اس بیماری کی کاٹ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ، جواب ہمارے جو سوال تھا ان کا بھائی کا دیا ہے آپ نے۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ ایک بریک ہے یہاں پہ، کمرشل بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ، بالکل آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے، اور آج جیسے تقریباً جتنی کالز تھیں پہلے ہمارے بریک سے پہلے، اولاد کے حوالے سے بہت جو ہے وہ اب آپ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب اگر کوئی اجتماعی طور پہ اگر رہنمائی کرنی ہو، اور چونکہ بہت سے احباب اکثر پوچھتے رہتے ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک صبر اور ساری چیزوں کا دامن یقیناً ہاتھ سے نہ جانے پائے، لیکن چونکہ اولاد کی خواہش اور اولاد کی خوشی ایسی ہوتی ہے، وہ والدہ ہو یا والد ہو، وہ ایک دل کی خواہش ایسی ہوتی ہے، اور دعا بھی انسان کرتا رہتا ہے، جہاں جہاں جیسے جیسے کوئی کہتا ہے وہ ویسے ویسے کرتا چلا جاتا ہے، کہ شاید کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی ایسا اسباب پیدا ہو کہ پروردگار اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اگر اجتماعی طور پہ رہنمائی ہے یا کوئی وظائف کی صورت میں ہے، پھر نارملی طور پہ احباب پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ بتا دیں۔ تو ویسے اگر سوال کی صورت میں جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تو پھر ظاہر ہے تفصیل سے جواب دیں گے ہم انشاءاللہ۔ سب قبلہ جو عمومی طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا وہ دعا ہے، بندہ مومن کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے اتنی بڑی ہمیں تسلی اور دلاسا دیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا ہم دعا کرنے والے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں جب وہ دعا کرتا ہے۔ تو جب وہ مالک ہمیں گارنٹی دے رہا ہے کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی تو ہمیں مانگنا چاہیے۔ میرے استاد المکرم فرمایا کرتے تھے ایک جملہ کہ بیٹا جب تک تڑپ کے نہیں نہ مانگو گے تب تک رب عطا نہیں کرتا۔ بچہ جب تک روئے نا تو ماں دودھ نہیں دیتی۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں جب تم مانگو گے، گڑ گڑاؤ گے تو یقیناً وہ تمہاری دعا کی لاج رکھے گا۔ مدینہ طیبہ کی حاضری 2015 سے پہلے مجھے نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایک درویش سے کہا، ظاہر جن سے میں محبت کرتا تھا، میں نے کہا حضور کے در کی حاضری کا بلاوا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ چاہت کا جو پودا ہے وہ بھی تناور درخت نہیں بنا۔ اللہ واہ، درخت تیار ہوگا، پھل لگے گا۔ کیا بات! تو وہ بات ایسی دل پہ لگی، آپ سب قبلہ میں اتنا رویا، پھر ایک دن اتنا رویا تو لجپالوں نے پھر مہینہ نہیں گزرنے دیا، بلا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرا تو یہ سمجھیں اس درویش کی بات پر یا اس کے بعد جو کیفیت ہے، وہ میرا یقین ہے اس بات پہ کہ جو چیز آپ رب سے
رو کے مانگتے ہیں میرا بتا کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ سیلابی صورتحال ہے اور ہمارا ملک ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، سندھ۔ وہیں بلوچستان کے ایک علاقے سے ایک دوست نے یہ ویڈیو بھیجی کہ جب سیلابی ریلا آیا تو لوگ قرآن پاک لے کر واسطہ دینے کے لیے آگے آگے، تو کہتے شگاف پڑ گیا زمین میں اور سارا پانی جتنا بھی تھا وہ زمین میں۔ واہ، انہوں نے کرین بلائی اور اسے اندر تک نیچے چیک کیا تو انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کتنی گہرائی میں ہے شگاف۔ جتنا پانی بھی آیا وہ اس بستی تک نہیں پہنچا بلکہ اس شگاف میں چلا گیا۔ واہ، تو یار ہم ذرا مانگے تو صحیح نا، گر گرائیں تو صحیح نا اس مالک کی بارگاہ میں۔ کیا بات، ہم جب اس مالک کو یہ سمجھ کے اس سے مانگیں گے نا کہ میرا رب ہی مجھے عطا کرے گا اور میں نے رب کی بارگاہ سے لے کر اٹھنا ہے، بالکل، تو یقین مانے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد تو کیا چیز ہے، اللہ دنیا کی ہر مراد جھولی میں ڈال۔ یہ دکھاوے کی جو صورتحال ہے نا شاہ صاحب قبلہ، شو آف کرنا ہر چیز میں، اور پھر ایسی صورتحال میں بھی جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ بہت عجیب سے جو عناصر ہیں بندہ مومن کے اندر، اور خاص طور پہ ایسی کنڈیشنز میں میرا نہیں خیال، لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس کنڈیشن میں بھی ایسے معاملات کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ دکھاوا اور پھر اپنے آپ کو دکھانا یا چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ آگے بڑھنا، یہ کیا کس طرف ہم لوگ شاہ صاحب؟ دیکھیں جی، شیطان کے بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں کہ جو مومنوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ آزماتا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ریا ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے۔ ریاکاری بہت بڑے عمل کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ، لیکن اب سب پر لطف بات یہ ہے کہ رونا اگر دکھلاوے کے لیے ہو اللہ پھر بھی قبول فرما لیتا ہے، واہ واہ واہ، کیونکہ آنسو ایسے نہیں نکلتے، آنسو ایسے نہیں نکلتے۔ میں پچھلے ربیع الاول شریف کی بات عرض کرتا ہوں، آپ کے پروگرام کی وساطت سے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ ہمارے پاکستان کے مقتدر ادارے میں میلاد شریف کی محفل پاک تھی، تو انہوں نے انوائٹ کیا لیکچر کے لیے، گفتگو کے لیے، تو وہاں کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے وہ بعد میں مجھے ملے، افسر تھے، بریگیڈیئر تھے غالباً۔ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک آفیسر جو آپ کی آج اس محفل میں تھے، انہوں نے کہا میرا والد جب فوت ہوا تھا تو مجھے رونا نہیں آیا تھا، میرا دل اتنا سخت ہے، لیکن آج کی اس بزم میں بھی رویا ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو یہ جو رونا ہے نا، یہ سم ٹائم بندہ بہت ٹوٹا ہوا پھر بھی نہیں رونا آتا۔ دیکھیں والد کی جدائی کا دکھ کوئی چھوٹا دکھ نہیں ہوتا، لیکن جب آنسو آ جائیں تو مچھر کے پر کے برابر بھی اگر چھوٹا سا آنسو آ جائے تو اللہ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیے گناہوں کے دفتر بھرے ہوں بندے کے، اور ندامت کا ایک آنسو اگر آ جائے نا آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کے دفتر دھو دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی شاہ صاحب ہوتا ہے، اسی چیز کو میں آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کوئی ایسی بزم میں یا کوئی ایسی مجلس میں انسان بیٹھا ہو اور کچھ کیفیات ایسی ہوں، وہ جو آنسو نکلتے ہیں شاید بہت سی اور دل میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن آنسوں کی جھڑی جو ہے وہ لگ جاتی ہے، نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو لیکن وہ آنسو چونکہ نکلتے اس بزم میں ہیں، اس ذکر میں ہیں، اس یاد میں ہیں، تو یقیناً پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ مومن کا وہ جو آنسو ہے یا وہ گریہ وزاری ہے، وہ رو رو کے مانگنا، التجا کرنا، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں دعا مانگنا بھی بڑا خاص جو ہے وہ عمل جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو دوسرا چونکہ شاہ صاحب بارش کی صورتحال میں بھی کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ اکثر مانگی جاتی ہے، تو ابھی جس طرح تباہ کاریاں چل رہی ہیں، آفات و بلیات کے معاملات ہیں، اس میں کیا صورتحال ہے اور کیا رہنمائی آپ اپنے انداز میں؟ صاحب ہم نے بچپن سے ایک چیز دیکھی ہے جو بزرگوں نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بے موسم بارشیں اور بے تحاشا بارشیں ہوں تو اذانیں دی جائیں۔ ہاں، اچانک اگر جو ہے وہ اولے پڑ رہے ہوں، ژالہ باری ہو رہی ہو اور بارش بہت شدید ہو، آپ اذان شروع کریں، بارش تھم جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم سیلاب زدگان کے ساتھ ادارے یکجہتی کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان کے لیے ہم جتنا بھی کچھ ہو سکتا ہے راشن کی صورت میں، نقدی کی صورت میں، خیموں کی صورت میں، پانی، کھانا، یہ چیزیں لے کر ان تک پہنچے۔ حکومت بھی اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ ہمیں بھی یہ اس سفر میں نہ تھکنا ہے نہ رکنا ہے، اسے کرتے رہنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اجتماعی طور پہ توبہ کی ضرورت ہے، ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔
ہم اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اذانیں پڑھیں اپنے گھروں میں. جب مسلسل بارشیں ہو رہی کیوں نہیں وہ صدائیں بلند ہوتی؟ ہر گھر میں اذان. لیکن دکھ کی بات یہ ہے اذان پڑھنے والا بھی تو خال خال ملے گا نا. اللہ اللہ ہر جگہ پہ جا کے حافظ صاحب اور قاری صاحب اور مولانا صاحب تو جا کر نہیں پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے. ہم نے اپنے بچوں کو اس طرف تو لگایا نہیں. ایسے ہی. تو آج سے میں آج اپنے استخارہ پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے کوہ نور ٹی وی چینل کے جو ہے نا وہ کے ذریعے سے میں یہ التجا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اذانیں دیں، گھر کے کونوں میں اذانیں دیں، ہر کمرے ہر کونے میں، ہر کمرے کے ہر کونے میں اذان پڑھیں اور ہر گھر میں 7 اذانیں پڑھی جائیں اور اس کے بعد دعا کریں گڑ گڑا کے. ہم اگر لاہور، اسلام آباد اور یہ بڑے شہر جو ہیں، کراچی ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، اگر یہ بڑے شہر بچے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آیا. اللہ اللہ. ہم پکڑ میں نہیں ہیں، پکڑ میں ہیں ہم. دیکھیں جب اناج نہیں آئے گا، جب فصلیں تباہ ہو گئی ہیں لاکھوں ایکڑ پر، تو کیا کھائیں گے؟ جانور مال مویشی مر چکے ہیں. اللہ اللہ. تو اگر کسی تک آفت نہیں پہنچی تو وہ جو آفت میں گھرے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، بھائی ہیں، اور وہ اپنے اگر اس تک نہیں پہنچی تو وہ اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ کب پہنچے، بلکہ روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، جن کا سب کچھ اجڑ گیا ہے، سب کچھ بہا کر لے گیا ہے پانی، جن کا سیلاب نے جن کے گھر نہیں چھوڑے، مال مویشی نہیں چھوڑے، جن کے گھروں میں جو گندم تھی وہ نہیں رہی، ساز و سامان نہیں رہا، کسی کے بچے اس پانی میں بہہ گئے، کسی کی فیملی ساری کی ساری بہہ گئی. اللہ ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. ہمیں ضرورت ہے اس عمر کی، اجتماعی توبہ کریں، اور اجتماعی توبہ زبان سے نہیں کرنی، دل سے عہد کرنا ہے دل سے کہ آج کے بعد ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا. لیکن ہم پتہ نہیں وہ کون سی قوم ہے کہ وہ خیمہ جو 4000 کا بکتا تھا 8000 روپے میں مل رہا ہے. ہم مسلمان ہیں. آج کل ہی میں نے بھی خبر یہ پڑھی اور دیکھی ہے. دیکھیے بس یہ پتہ چل جائے سے ہی کوئی حالات ایسے ہیں تو ہمارے یہ لوگ جو میدان میں اتر آتے ہیں، اللہ جانے یہ کون سی قوم میں سے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کی زندگی کے کیا معاملات. آپ صاحب آپ مارکیٹ میں جا کر دیکھیں، پیاز 350 روپے کلو بک رہا ہے، 300 روپے کلو، 300-350 روپے کلو ٹماٹر بک رہا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ بیچنے والے بھی مسلمان ہیں، لینے والے بھی مسلمان ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی آفت آ جائے تو جو باقی یا جن کے پاس کچھ ہو تو وہ لٹیرے بن جائیں، وہ گدھیں بن جائیں، میتوں کو نوچنے والی. اور وہاں جب سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ان کے خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، وہاں پہ جو جا کے ڈاکے ماریں اور چوریاں کریں. ہم کس طرح کے لوگ ہیں؟ کس معاشرے میں ہم جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں؟ خدارا ہمیں بدلنا ہوگا اپنے آپ کو، وہ ساری اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے. بھی دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ ہوتی آئی ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم، ایسا ہی ہوتا ہے ان حالات میں بھی. لیکن آپ یقین کیجئے کہ جو ایک اہم حصہ ہمارا جو سیلاب کے زد میں ہے اور پانی میں ڈوبا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، جو علاقے محفوظ ہیں، جو شہر محفوظ ہیں، جس طرح آپ نے بھی نام لیا مختلف شہروں کا، آپ یقین کیجئے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یقیناً وہی آپ کی والی بات ہے کہ توبہ کی صورتحال میں ہم اپنے رب سے التجا تو کر سکتے ہیں، ہم گزارشات تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے خیر تو مانگ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر مصروفیات زندگی ویسے کی ویسی چل رہی ہے. جو لوگ ٹھیک بیٹھے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس سے مزید بہتر کی سوچ رہے ہیں اور اپنے زندگی کے معاملات سب کے اچھے چل رہے ہیں. لیکن وہی آپ کی والی بات ہے کہ جن کے بچے چلے گئے، جن کے بزرگ چلے گئے، جن کے مال مویشی چلے گئے، آنکھوں کے سامنے یہ سارے معاملات جو ہے وہ دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم کسی چیز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے تو پھر ہمیں کس کا انتظار ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا اخوت جس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے چین ہو جائے. کاش ہم اس اخوت اور بھائی چارے کی طرف توجہ کریں جو انصار مدینہ نے جو کردار ادا کیا تھا مہاجرین مکہ کے ساتھ، ہمارا وہ کردار ہو. مواخات مدینہ جب ہوئی تو صحابہ کرام جو مدینے کے رہنے والے تھے انہیں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کا بھائی بنا دیا گیا. تو جس مدنی مسلمان کے حصے میں مکہ کا مہاجر مسلمان بھائی آیا، اس نے کہا جی میری جائیداد اتنی ہے، میرے مکان اگر 2 ہیں تو ایک مکان آپ کا ہے، ایک میرا ہے. اگر میرے پاس 2 باغات ہیں تو ایک باغ آپ کا ہے اور ایک میرا. یہ مواخات مدینہ کو ہم سامنے رکھیں، ہم اس بھائی چارے کو، انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں، اس درد کو محسوس کریں، اپنے ان بھائیوں کا درد محسوس کریں. اور یقیناً جب ہمارے دل میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا احساس ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ بھی عذاب ٹال دے گا، بلائیں ٹال دے گا، وبائیں ٹال دے گا. اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتیں ہم پر فرمائے گا.
اگر ہم اسی طرح اور ہماری یہی رویہ رہے تو ہم ڈریں اللہ سے کہیں مزید اس سے بڑا کوئی عذاب ہم پر نہ آ جائے. اللہ. ہم اس پروگرام پہ میں بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ. اور اپیل کرتے ہیں انشاءاللہ. جو ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ مدد بھی کریں اور ساتھ ان کے لیے دعا بھی کریں اور اجتماعی استغفار اور توبہ کا بھی اہتمام کریں. بالکل انشاءاللہ. جس طرح دعا کی بھی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں تو ہمارے بھی پروگرام کا جو وقت ہے بس وہ اینڈنگ کی طرف ہی ہے. ہم بھی انشاءاللہ دعا کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے جس طرح آج کے پروگرام میں گفتگو کی گئی اور استخارے کے حوالے سے جو ہمارے سوالات تھے، جن بھائیوں نے سوال کیا، جن بہنوں نے سوالات کیے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے، اور جس کے دل کی جو تمنا، جو خواہش ہے، جو تھی، مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ. آخر میں پیغام کی صورت میں شاہ صاحب آپ 2 جملے کہیے گا، پھر اس کے بعد ہم دعا کی انشاءاللہ جانب بڑھتے ہیں. آج کے پروگرام میں جو گفتگو کی گئی اس کے حوالے سے بھی اور استخارے کہ ہمارے جو کالرز تھے ان کے لیے بھی آپ. بس استخارہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود کریں، اور جو خود کرنے کا طریقہ ہے وہ بڑا آسان ہے. جی. ہم اگر خود کرنے کا ارادہ کر لیں، وہ یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے قبل نماز عشاء آپ نے پڑھی ہوئی ہو اور باوضو ہو، پاک بستر ہو، باوضو حالت میں آپ 2 رکعت ادا کریں، اور 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آپ عربی میں اگر دعا آتی اللہم انی استخیرک بعلمک و بقدرتک فی ھذا الامر، تو وہ عربی والی پوری دعا پڑھ لیں. اگر وہ نہیں آتی تو آپ اردو میں یہ جملے کہہ لیں کہ یا اللہ اس معاملے میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے جو بہتر ہے بالکل ٹھیک اسے میرے لیے جو ہے نا وہ ظاہر فرما اور میرے لیے آسان فرما. تو یقیناً آپ کو جو خواب نظر آئے گا اس کی تعبیر اگر آپ سمجھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے تو آپ ہمارے پروگرام میں کال کیجیے، ہم آپ کو انشاءاللہ عرض کر دیں گے. یہ بہترین استخارے کا طریقہ ہے، اور دعا، استغفار، توبہ آج وقت کی ضرورت ہے، موجودہ حالات میں یہ امر بہت ضروری ہے. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. اور جس طرح شاہ صاحب نے کہا اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، اگر کسی بات کی یا کوئی ایسا جملہ ہے تو یہاں پروگرام دیکھ نہیں سکے، آپ لوگ اسکپ کر گئے ہیں، تو ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پروگرام جو ہے وہ باقاعدہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. آپ وہاں سے شاہ صاحب کی گفتگو کو یا پیغامات کو سننا چاہیں تو آپ لوگ سن سکتے ہیں. آپ سے ملاقات انشاءاللہ کل ٹھیک شام 6 بجے براہ راست ہوگی. کل تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور بس دعا کی جانب شاہ صاحب سے گزارش کریں گے اور آپ سے ہم اجازت لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یا رب العالمین، آج کی اس بزم میں ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی، جن مسائل کی وجہ سے پریشان تھے، یا اللہ کریم عقل طیب و ثنا کے صدقے ان کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین، ہمارے سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ اس آفت سے، وبا سے ہمیں محفوظ اور معمون فرما. یا رب العالمین، کریم عقل طیب و ثنا کے صدقے امت مسلمہ جو ان کی مدد کر رہی ہے، اللہ انہیں استقامت عطا فرما، اور مسلمان بھائیوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی، مزید بڑھ چڑھ کے مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، کریم عقل طیب و ثنا کے صدقے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما. ہمارے بھائی ہیں کیپٹن محمد طاہر صاحب، کافی عرصے سے علیل ہیں، نوجوان ہیں، ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہوئے تو ابھی تک علیل ہیں. کریم آقا کے صدقے یا اللہ انہیں شفا عطا فرما. اور بھی جتنے لوگ یا اللہ ہماری دعا میں شریک ہیں اور جہاں جہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی جو نیک جائز تمنائیں، دعائیں، التجائیں ہیں قبول فرما. کوہ نور چینل کی انتظامیہ، مالکان، استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.